आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए, उलमाए हक की अक्ल तो हैरां है आज भी। उलमाए हक की अक्ल तो हैरां है आज भी। और हजरात, ये अशार उसकी तरफ इशारा करता है जो सुन्नियत की जान है। हजरत अल्लामा मौलाना नेमत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हामिये सुन्नत माहिये बिदत आलिम शरीयत पीर तरीक़त बाइसे खैर बरकत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल-हाफ़िज़ अल-क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रात, आज हम आपको आला हज़रत रहमतुर रहमा के ज़िंदगी के कुछ और उनके बचपन के कुछ वाक़यात बताऊंगा। उनकी सीरत पर नज़र डालूंगा, उनकी सीरत पर रोशनी डालूंगा। तो इस स्पीच को आखिर तक सुने। आला हज़रत रहमा वो शख्सियत हैं जिनके बारे में क्या खूब कहा गया कि किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए, उलमाए हक की अक्ल तो हैरां है आज भी। इतनी किताबें लिखी, कुरान का तर्जुमा किया, फतावा रज़विया लिखी और भी हज़ारों किताबें आला हज़रत रहमा ने लिखी। कई फतवे दिए, कई फतवे लिखे, तो इतने इल्म बहा दिया कि उलमाए हक की अक्ल जो है आज भी हैरां है। तो अगर मैं बात करूं उनकी पैदाइश की, तो आपकी पैदाइश 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी हफ्ते यानी सनीचर के दिन जोहर के वक्त हुई। और आपकी विलादत जो हुई वो हुई बरेली शरीफ के मोहल्ला जसूली में। अंग्रेजी तारीख देखें तो 14 जून 1856 ईस्वी को आपकी पैदाइश हुई। पैदाइश के मुतालिक यानी आपकी तारीखी नाम जो था वो अल मुख्तार है। तो आपका नाम मुबारक जो है मोहम्मद है और आपके दादा ने अहमद रज़ा कहकर पुकारा और इसी नाम से आप मशहूर हुए। आपके दादा ने आपको अहमद रज़ा के नाम से पुकारा, जिसकी इसीलिए आप जो हैं अहमद रज़ा के नाम से ही मशहूर हुए। आपकी पैदाइश की तारीख में बता दूं दोबारा कि 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 और वक्त जोहर था, दिन सनीचर था। जिस दिन आप पैदा हुए दिन सनीचर था और जोहर का वक्त था। मैं आपको अगर बताऊं तो एक आपका बचपन का वाकया ले लेते हैं। बचपन में उमूमन हर जमाने के बच्चे का वही हाल होता है जो आजकल बच्चों का होता है। 7-8 साल तक तो उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता, अपना बस अपने एक अलग होश व हवास में अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। मगर आला हज़रत का बचपन बड़ी अहमियत का हामिल था, क्योंकि आपने कमसिनी खुर्द बचपन के ज़माने में ही
کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا، یاد کرنے کا، سیکھنے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ کی نعمت سے آپ باریاب ہو گئے، آپ نے مکمل کر لیا، اور 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت بہترین تقریر فرما کر علماء اکرام اور مشائخ اعظام کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ میں بتا دوں کہ 12 ربیع الاول میں کم سے کم 2-2.5 گھنٹے کی آپ نے قرآن و حدیث سے بہترین تقریر کی، ماتر 6 سال کی عمر میں، جس تقریر نے دیگر علماء اہل سنت کو، مشائخ اعظام کو جو تھا وہ حیرت میں ڈال دیا۔ اسی چھوٹی سی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی۔ آپ نے چھوٹی سی عمر میں پتہ کر لیا کہ بغداد شریف کس دشا میں ہے، اور آپ حضرت غوث سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اتنا، بغداد شریف شہر کا اتنا احترام، بغداد شریف کا اتنا احترام کرتے، حضرت غوث پاک کا اتنا احترام کرتے کہ آپ نے دشا معلوم کر لی، اور پھر کبھی بھی اس دشا میں پیر کر کے آپ نہیں سوئے، کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، اس طرف کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے۔ نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے۔ جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو آپ جو ہے اپنی فوراً نظریں نیچی کر لیتے اور سر جھکا لیا کرتے، گویا کہ سنت مصطفیٰ کا آپ پر غلبہ تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پرنور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت عالیہ میں آپ سلام کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں: نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے بچپن میں ہی تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی آپ رکھنے شروع کر دیے تھے۔ بتا دوں کہ اتنا تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ آپ کبھی زمین پر چلتے تھے تو آپ کے پیروں کی آہٹ تک نہ سنائی دیتی تھی، اور آپ نے 7 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شروع کر دیے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے کچھ بچپن کی باتیں تھیں، اور میں بتاؤں ایک آپ کا بچپن کا ہی ایک واقعہ میں اور آپ سن لیں۔ بچپن کا ایک واقعہ کہ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب جو تھے قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ تو ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے، مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، مولوی صاحب زبر بتاتے تھے، لیکن آپ زیر پڑھتے تھے، آپ کی زبان سے زبر نکلتے ہی نہیں تھا۔ وہاں پر جو تھا ایک جگہ پر تھا جہاں پر وہ مولانا صاحب زبر بتاتے تھے، لیکن آپ سے زبر نہیں نکلتا تھا، آپ سے زیر نکلتا تھا زبان سے، اور زیر ہی پڑھتے تھے۔
یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوایا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے جو تھا قرآن شریف لکھنے والے نے جو تھا غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ زبر پڑھاتے تھے، تم زبر کیوں نہیں پڑھتے تھے، زیر کیوں پڑھتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ کر پاتا تھا۔ کیا بچپن کی حکایت دیکھیے کہ زبان پر قابو، کاتب نے قرآن پاک میں غلط زبر کی جگہ زیر لکھ دیا تھا تو آپ کے زبان سے زیر ہی نکل رہا تھا، جبکہ مولانا صاحب کو زبر پڑھا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دو مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب ہوتا مولانا صاحب کو، استاد کو تعجب ہوتا۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن؟ استاد صاحب نے کہا کہ تم آدمی ہو یا جن، کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ یہ کون کہتا تھا؟ آپ کے استاد کہتے تھے کہ مجھ کو پڑھانے میں تو دیر لگتی ہے لیکن تم کو یاد کرنے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ بچپن کی حکایت دیکھیے، آپ کی شان دیکھیے اعلیٰ حضرت کی۔ پھر آئیے میں بات کروں آپ کا پہلا فتویٰ، جو آپ نے پہلا فتویٰ لکھا اس کے متعلق بات کریں تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان، آپ کے والد کا لقب ہے رئیس المتکلمین، ان کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام ہے مولانا نقی علی خان علیہ رحمت اللہ منان، سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ کس دن؟ آپ کی جب عمر ہوئی 13 سال 10 مہینے 5 دن کی جب عمر ہوئی تو آپ نے اس دن اپنا پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ آپ کے والد صاحب نے صحیح پایا تو آپ کو جو تھا آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ آپ نے ماتر 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، جو اس فتوے کو آپ کے والد نے صحیح پایا تو آپ کو جو تھا مسند افتاء پر فائز کر دیا اور پھر آخر وقت تک آپ ہی فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ اب دیکھیے، ابھی تک دیکھا آپ کو دینی علم، اب میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ، آپ جس واقعے سے سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو ریاضی دانی
میتھمیٹکس کو کہتے ہیں، اس میں علم آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کو کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بے اندازہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا۔ کتنے؟ 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی، یعنی 50 علم میں آپ نے کتابیں لکھی، ایک دو علم میں آپ نے کتابیں نہیں لکھی، 2-4 علم آپ نہیں جانتے تھے بلکہ 50 علم جانتے تھے، اور آپ نے 50 علم جاننا ایک الگ بات ہے لیکن ان میں اس کے بارے میں لکھنا ایک الگ بات ہے۔ آپ جانتے تھے اور آپ نے ان پہ قلم اٹھایا اور قابل قدر کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا آپ کو کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوا۔ آپ کو علم توقیت کی اتنی جانکاری تھی، دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر آپ پورا فکس ٹائم بتا دیا کرتے تھے۔ اب علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں آپ یگانہ روزگار تھے۔ ایک واقعہ سنیے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو تھے ڈاکٹر ضیاء الدین، جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے، میتھمیٹیشین تھے۔ کون تھے؟ ڈاکٹر ضیاء الدین۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین کو کسی مسئلے میں میتھ میں کوئی کوشچن وغیرہ میں مطلب پرابلم ہو گئی تھوڑی، تو یہ دیکھیں آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی، کس کو پرابلم ہو گئی؟ ڈاکٹر ضیاء الدین کو پرابلم ہو گئی کسی مسئلے میں، تو آپ جو تھے اس کا حل جاننے کے لیے، اس کا سلیوشن جاننے کے لیے آپ دوسرے دیش جانے کی تیاری کرنے لگے کہ وہاں جا کر کے اس کا سلیوشن نکالے، میتھ میں کوئی پرابلم آ گئی۔ تو آپ کے ہی ایک دینیات کے پروفیسر ہوں گے وہاں کے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے جو تھا آپ کو کہا کہ آپ جو ہے دوسرے ملک جانے سے پہلے آپ بریلی شریف چلے جائیے، وہاں ایک مولانا ہے جو تمہاری یہ پرابلم جو ہے، یہ میتھ کی جو ریاضی پرابلم جو ہے یہ تمہاری سولو کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے سوچا کہ وہ مولانا ہے، وہ میری میتھ کی پرابلم کیسے سولو کریں گے، لیکن وہ جو تھا انہوں نے کہا چلیے دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ تو وہ بریلی شریف آئے اور اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور اعلیٰ حضرت کے سامنے وائس چانسلر جو تھے انہوں نے سوال پیش کیا، یعنی کہ مولانا ڈاکٹر ضیاء الدین نے اعلیٰ حضرت کے سامنے سوال پیش کیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا، اسی وقت اس کی تشفی بخش جواب دے دیا۔ تو وہ ڈاکٹر ضیاء الدین حیرت انگیز میں پڑ گئے، کیونکہ وہ اس مسئلے کا سلیوشن جاننے کے لیے، اس کوشچن کا جو بھی مسئلہ پھنسا ہو اس کا سلیوشن جاننے کے لیے وہ جرمن جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کے جو تھا رہنمائی کی، مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو کہا کہ تم بریلی شریف چلے جاؤ، وہاں ایک مولانا ہے جو تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو تھے ڈاکٹر ضیاء الدین بریلی آئے اور اعلیٰ حضرت کے سامنے مسئلہ جو تھا، اپنا سوال جو تھا وہ بتایا، اسے پیش کیا، تو اعلیٰ حضرت نے اسے تشفی بخش جواب دے دیا، بہترین ایک جواب دے دیا۔
تو یہ کہے کوئی کہ اعلیٰ حضرت کو ایک علم تھا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت 50 علم کے جاننے والے تھے۔ تو یہ جب مسئلہ حل ہو گیا ڈاکٹر ضیاء الدین کا، تو اس اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے ڈاکٹر ضیاء الدین نے داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کئی علم کے مالک تھے، 50 علم آتے تھے، 50 علم کے انہوں نے قلم اٹھایا اور کتابیں لکھی۔ اسی پر ایک میں بات کروں ان کا، انہوں نے 1 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ آپ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کیا کہ ان جو لوگ میرے نام سے پہلے حافظ لگا دیا کرتے تھے ان بندگان خدا کا کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ آپ نے مطلب کہ کئی جو لوگ نہیں آپ کو جانتے تھے صحیح سے، تو وہ آپ کے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے تھے، تو آپ کو یہ پسند نہیں آیا۔ آپ یہ نہیں چاہتے وہ جو لکھتے ہیں ان کا وہ غلط ثابت ہو، تو اس لیے آپ نے 1 مہینے کے اندر حفظ قرآن کا مکمل حفظ کر لیا۔ آپ نے قرآن پاک 1 مہینے کے اندر یاد فرما لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عشق رسول کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت عشق رسول بہت تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کئی نعت لکھیں اور بہت عشق رسول بہت تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا سر تاپا نمونہ تھے۔ آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش شریف جو ہے اس امر کا شاہد ہے کہ آپ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بے پایاں عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اگر قصیدہ لکھا تو اللہ کے محبوب پر لکھا، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور تاجدار رسالت کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچا ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ نے ایک شعر میں اس طرح کیا، آپ نے ایک شعر نے اس طرح کیا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دنیاوی تاجدار کے لیے آپ نے کبھی نہیں لکھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ریاست نانپارہ ضلع بہرائچ یوپی ہند کے نواب کی مدح یعنی تعریف میں جو شعراء تھے وہ قصیدہ لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔
آپ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلب کچھ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آپ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، بلکہ اگر لکھا تو حضور کے لیے نعت لکھی، حضور کے لیے نعت لکھی آپ نے۔ اسی لیے اتنا آپ حضور سے محبت تھی۔ اب دیکھیے حضور بھی پھر انعام تو اپنے غلام کو عطا ہی کرتے ہیں، انعام میں کیا دیتے ہیں؟ آپ کو دیدار مصطفیٰ عطا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو دیدار مصطفیٰ عطا ہوتا ہے۔ یہ کب بات ہے؟ پوری بات یہ ہے کہ دوسری بار جب آپ حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی آرزو لیے، دل میں تمنا لیے، روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی۔ لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہ غزل آپ نے عرض کی کر کے دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہ غزل عرض کرتے ہیں اور پھر دیدار کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی کہ سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری سے زیارت محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، آپ دیدار سے مشرف ہوئے۔ قربان جائیے ان آنکھوں پر کی جو عالم بیداری میں جناب رسالت معاف کے دیدار سے شرب یاب ہوئے، دیدار سے مشرف ہوئے، جن کو دیدار کی نصیب ہوا۔ حضرات آپ